अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, एक नई वीडियो के साथ। सर, एक साहब हैं, वीडियोस बनाते हैं, जुनेद अकरम उनका नाम है। गंजी स्वाग भी अपने आप को लिखते हैं, आई डोंट नो क्यों लिखते हैं, लेकिन बहरहाल लिखते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। बड़े ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस होती हैं। उनकी एक वीडियो रिसेंटली मैंने देखी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी दुबई में जो जॉब करने वाले लोग हैं, कुछ उनके बारे में बात की। कुछ उन्होंने बात की कि जी वो जो पाकिस्तान में जब वो आते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं और इस तरह के मामलात कुछ हो जाते हैं। तो मैं उस सिलसिले में चाहूँगा कि मैं बात करूँ। दुबई में एक्चुअली 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक तो बिल्कुल लेबर है, जो बेचारे टैक्सी चलाते हैं वहाँ पे और मज़दूरी करते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से वो 20, 25, 30 हज़ार रुपए महीना कमा रहे होते हैं, वहाँ 2 या 3 लाख रुपए का उनको जंप लग जाता है। और वो उनके लिए बहुत बड़ा जंप होता है और शुरू में वो उनको समझ भी नहीं होती और रिश्तेदार उनको लूटना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द डे वन। और अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो गलती करते हैं, कोई नॉलेज नहीं होती, विजन नहीं होती। दूसरे मारे जाते हैं बिजनेस मैनेजर, जो पाकिस्तान से 1.5, 2 लाख, 3 लाख तनख्वाह ले रहे होते हैं। उनकी वहाँ जाके 15, 20 लाख, 25 लाख तनख्वाह हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। इतना पैसा उन्होंने ज़िंदगी में देखा नहीं होता, उनकी फैमिलीज़ ने देखा नहीं होता और वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देते हैं। उनके इर्द गिर्द उनके खुशामदी रिश्तेदार जो हैं वो इंतज़ार करते हैं उनके सालाना छुट्टी के आने का और मंसूबे तैयार किए होते हैं उनको ज़िबा करने के लिए कि जो भी पैसा वो नॉर्मली 15-20 साल वहाँ नौकरी करते हैं। 5 करोड़ से 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ तक भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ से। $1 मिलियन आप समझ लें यूएसए का। अच्छा, अब एक तो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही होती है जब वो वहाँ रह रहे होते हैं और पाकिस्तान में वो परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहे होते हैं और चीज़ें गिफ्ट कर रहे होते हैं और सारे साल जो है वो इंतज़ार होता है बहन भाइयों को, सबको उनके आने का। जब बंदे में हवा इतनी भर जाती है ना तो वो अपने आप को अक्ल कुल समझने लगता है। एक और साहब भी हैं, वो दुबई से वीडियोस बनाते हैं, सारा वक्त वो कहते हैं दुबई में आ जाए, नौकरी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। बल्कि वो अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के जो गुर्बत से लोग उठे हुए या अपर मिडिल क्लास से उठे हुए लोग हैं, उनके पास अचानक जब पैसा आ जाता है ना, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी दिन तो इन मुल्कों में आपको अपने बैग पैक करने पड़ते हैं और वापस आना पड़ता है। पहले तो उन्होंने तैयारी की ही नहीं होती। अगर तैयारी की हो तो फजूल किस्म की जो स्कीमें हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी ली होती है, ना उनमें कोई वैल्यू ऐड हो रही थी। उनका रिश्तेदार यहाँ तो अपनी बेवकूफ़ी से तजर्बा करा गया होता है, या वो उसमें से पैसे पहले निकाल गया होता है। वो वहाँ बैठे होते हैं कि जी मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ आते हैं तो 2 करोड़ की बिक रही होती है, या उसमें झगड़े होते हैं या फड्डे होते हैं या मसले होते हैं और वो उसमें परेशान होते हैं। उसके बाद वो आके पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। उनको वो कहते हैं जी ये तो मुल्क ही गलत है। अच्छा, इसमें भी आगे 2 किस्में हैं। एक जो है जिनके पास 12, 15, 20 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, वो जाके उसमें से 8, 10 करोड़ तजर्बात की नज़र कर देते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं और बाकी ज़िंदगी टैक्सी चलाते हैं वहाँ। उस तरह के चंद क्या बहुत से फ्रस्ट्रेटेड को मैं सेशंस भी दे चुका हूँ। लेकिन अब वो ज़ाहिर है अपना मेजर जो पैसा है वो ज़ाया कर चुके हैं, वहाँ नॉन प्रोडक्टिव एसेट ले लिया है, वहाँ पे वो एसेट बिकता नहीं है। अब 25-30 साल आपने उसकी किस्तें उतारनी है। अगर आप किस्तें उतारेंगे तो मजदूरी करो दिन रात, उसकी किस्त उतारो। तो मजदूरी नहीं करोगे तो जो आपने डाउन पेमेंट दिया वो घर को ताला लगाएंगे, आपको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो आप गुलामी का एक पट्टा जो है वो अपने गले में डाल लेते हैं, क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज की फॉर्म में। वो बिकता वो है नहीं, मॉर्गेज नहीं देंगे तो आपको खाली कर लेंगे। उन्होंने बड़े खूबसूरत हसीन ट्रैप रखे हुए हैं। और जो इस तरह के इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और रही सही कसर जो है वो पाकिस्तानी जुमलों ने, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, इस निकल जाओ पाकिस्तान से, कहीं बाहर निकल जा। ओ भाई, पहले बाहर जो निकले हुए हैं उनके जाके हालात तो वहाँ देख लो। उनके वहाँ पे हालात क्या हैं? भूखे मर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके पास और अपने घरों से बिला वजह दूर हैं। अब शर्म छुपाने के लिए ना वो वापस आ सकते हैं, ना आगे किए हैं ना पीछे किए। अब आपको साबित करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी तो जीआईएस है जी, जो अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फराज यूसुफ साहब हैं जो 4 मुल्कों में कैनेडियन नेशनल है, कनाडा हुआ हैं वो, और कनाडा के वो मज़े लूट आए हैं और अभी भी लूट रहे हैं वहाँ कंपनी चला के। जो टैक्सेस हैं और जो चीज़ें हैं, आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं, उनका नंबर यहाँ पे मौजूद है। देखिए, मुझे कोई मुफाद नहीं है। मैं अब ज़िंदगी में उस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि जहाँ मैं अपने प्रोफेशनलिज्म में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बांटूँ
اور جتنا میں نے دیکھا ہے کہ علم بانٹتا ہوں اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اتنی زیادہ آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اتنے زیادہ نیٹ ورک بھی بڑھ رہا ہے میرا، اور ذہنی اور دلی سکون بھی ملتا ہے کہ میں ایک پروڈکٹیو کام کر رہا ہوں، معاشرے کا ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہوں۔ میں کوئی یہ نہیں ہے، میں کو کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ملا ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئی بلیو سو کہ پاکستان از لینڈ آف اپرچونٹیز۔ میں نے اپنی خود زندگی بڑی آرام دہ گزاری ہے۔ پرابلم یہاں آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو بھائی پراپر بزنس کنسلٹنٹ کی سنو، کسی ایسے بندے سے پوچھو جس نے وہ کام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے، کس طرح کے منصوبے لوگ باہر سے آ کے لگاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آئے گا وہ یہاں پہ آٹو کار واش لگا دے گا، یہ میں ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آٹو کار واش میں کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ بھائی بجلی یہاں پہ بار بار جاتی ہے، اکوپمنٹ کے پارٹس منگانے مشکل ہیں، امپورٹ پہ ریسٹرکشن ہے، جب آپ کی لیبر سستی ہے تو یار ہاتھ سے گاڑی جو سروس اسٹیشن کی دھل رہی ہے وہ بہترین ہے۔ تو ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے، جہاں لیبر ریٹ زیادہ ہے وہاں آٹو کار واش بہتر ہے، کیونکہ آپ نے ورکر کی پہ، تو وہاں کے جو فارمولے جب آ کے آپ یہاں لگائیں گے اور اس کے ساتھ پھوپھو کا بیٹا اور ماموں کا بیٹا آپ کے کنسلٹنٹ ہوں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہونا یقینی ہے۔ وہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا قصور پاکستان کا قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، تمہارے دماغ میں بھائی اس وقت ہوا بھری ہوئی تھی، جب چاپلوسی لوگ تمہارے رشتہ دار کرتے تھے، بھائی وہاں پر تو آپ کیا تھے، آپ ایک مزدور تھے، آپ جاب کرتے ہو، آپ کسی بینک میں فارم میں جاتے ہو، وہاں ان کا انفراسٹرکچر آپ یوز کرتے ہو اور اس سے آپ کو سیلری ملتی ہے، وہ سیلری ڈالروں میں درہموں میں بہت زیادہ بن جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ بہت جینیس ہو۔ ایسا نہیں ہے، غریب الوطنی کاٹی آپ نے پیسہ اکٹھا کیا اور وہ پیسہ ضائع کر دیا۔ اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس پیسے کو کہیں کرنا ہے، سب سے پہلے دن جب لینڈ کرو تو پروویژن کرنی شروع کرو کہ میں نے ایک دن لوٹ کے جانا ہے۔ میں اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ بھی لوگوں کو اسی لیے کہتا ہوں کہ 25,000 سے 50,000 سے 1 لاکھ سے پہلے کرو، سمجھو تو صحیح۔ 1 لاکھ سے اپنی پرسنٹیج 6 مہینے، سال مہینہ، 8 مہینے، سال کام کر کے دیکھو، اپنی پرسنٹیج وائز ریٹرن دیکھو اور اپنی فائنینشیل پلاننگ کرو، ایسٹس ایسے پلان کرو کہ جو آگے آپ کو پیسہ کما کے دیں۔ یہ وہ لوگ نہیں کرتے، لہٰذا جتنے اوورسیز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ ضرور شیئر کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو امریکہ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی تنخواہیں پاکستان کے اندر تو وہ 25-30 لاکھ روپیہ بڑی اٹریکٹیو سیلری ہے، لیکن وہاں پہ ریٹ آف ٹیکسیشن، مہنگائی کا رینٹل، مثلا میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، $1,500 جو ہے، جو کہ پاکستانی ہمارے 6 لاکھ روپے تقریباً بن جاتے ہیں، وہ ایک اپارٹمنٹ کا رینٹ تھا، ایک ریزنیبل اپارٹمنٹ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو وہ جو تنخواہ مل رہی ہے انہیں، وہ تنخواہ وہاں لگ بھی وہیں ویسے ہی رہی ہے، ان کی سیونگ نہیں ہے، وہ یہاں آ کے 3 بٹن جو ہیں وہ شرٹ کے کھول کے اور سونے کی چین پہن کے پوز کرتے ہیں کہ وہ ان ملکوں کو وہی اون کرتے ہیں، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ملکہ برطانیہ کی جو ترقی کے جو منازل ہیں، یا جو جارج واشنگٹن نے جو امریکہ بنایا اس کی وہ ہم پر وہ ویسے ڈالتے ہیں جیسے وہ ان کے آباء و اجداد ہیں۔ وہ بھائی تمہارا اس ترقی سے کیا لینا دینا، تم تو وہاں پہ ایک بس مینیجر ہو، ایک مزدور ہو، مزدوری کر رہے ہو، کیے جاؤ۔ یہاں تو ہو نا کہ وہ فارچون آپ نے بنا لی ہے، پھر تو بات ہے، آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ وہاں سے یہاں تو کوئی انلیگل مین سے، یہاں کوئی اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ ویزا لگا کے چلے گئے، وہاں جا کے ایک بینک میں آپ نے نوکری کرنی شروع کر دی ہے، کسی بیکری پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ مزدور ہیں، بس آپ کا اس سسٹم میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مارے ہوئے، جسے آپ کہتے ہیں کمپلیکس کے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنے بڑے جینیس ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے وہ، بلکہ میمز آج کل مجھے بڑی اچھی لگی کہ جہے منڈے نو گھر دوجی باری کوئی سالن نہیں سے پوچھتا، وہ ہن پورے خاندان نو مشورے دے رہے ہیں کیونکہ وہ انگلینڈ چلا گیا ہے یا امریکہ چلا گیا ہے۔ بھائی وہ مزدور ہے، وہاں سیلز مین ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے 32 ملکوں میں گیا ہوں، میں نے ان لوگوں کے گھر بھی دیکھے ہیں، ان لوگوں کو کام پر بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں سیلریز لو ہیں، تھوڑی سی سیلریز بہتر ہیں، تھوڑا سا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہے، لیکن جس طرح وہ سسٹم پر اور اکانومی پر اور فائنانس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے پوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس اکانومی کو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مزدور جو سعودی عربیہ میں گئے ہیں یا برج خلیفہ میں جو مزدور ہے وہ کہے جی میں نے اس کا آرکیٹیکٹ ہوں، میں اس کا انجینئر ہوں، میں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے۔ بھائی تم تو مزدوری کر رہے ہو، وہاں تم تو مزدور ہو، مالک تو وہ ہے جس کی بلڈنگ ہے، یا کوئی آپ کا گھر بنائے۔ میں خدا نہ خواستہ یہ ویڈیو لوگوں کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بنا رہا،
میں آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہاں آپ گریں گے اور ڈالروں اور پاؤنڈوں کی بارش ہو جائے گی، اور جتنا جھوٹ آپ کے اوورسیز پاکستانی بولتے ہیں یہاں جب پاکستان آتے ہیں، وہ اتنے ویلدی نہیں ہیں۔ اگر وہ اتنے ویلدی ہوتے تو یار یہاں پہ ولے خرید لیتے۔ میں نے تو کسی پاکستانی کا بلا نہیں دیکھا، لیکن اگر ایک آدمی اتنے پیسے امریکہ میں کما رہا ہے، صرف میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کو، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے وہ ہیں 3 سے 5 لاکھ ڈالر سال کا کماتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کئی کماتے ہیں۔ کچھ پروفیشنز ہیں، ابھی آئی ٹی ایک نئی فیلڈ آئی ہے، اس کے اندر بھی اچھے، وہ بھی بزنسز میں جو لوگ ہیں سیلری میں وہاں پہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں جوانی میں مل جاتی ہیں جن کا قرضہ آپ پوری زندگی اتارتے رہتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، گھر کا ڈیٹ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، آپ پوری زندگی اسے اتارتے رہتے ہیں۔ اب میں اگین اس کے نیچے بہت سارے لوگ کمنٹس کر دیں گے، بھائی پھر بھی جو لوگ جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں، جا کے دیکھ لیں۔ وہاں جانے کی بھی صحیح عمر ہے 18 سے 22 کے دوران، جب آپ سنگل ہوں آپ وہاں جائیں۔ ہر قسم کا کام آدمی کر لیتا ہے، بندے میں زور بھی ہوتا ہے، وہیں پہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سسٹم کے اندر وہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ باقی میں اب عمر کے اس حصے پہ ہوں، میں یونیورسٹی چھوڑے ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، 20 25 30 سال پہلے ہم یونیورسٹی میں تھے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، اپنے کلاس فیلو سے بھی کمپیئر کیا، کوئی چاند تارے مجھے کسی کے اوپر لگے ہوئے نظر نہیں آئے۔ بڑی ریزنیبل لائف وہ لے رہے ہیں، گاڑی بالکل ان کے پاس اچھی کمپیریٹیولی ہوتی ہے، گاڑیوں پہ ٹیکس کم ہے پاکستان کے مقابلے میں، سستی مل جاتی ہیں، مارگیج پہ مل جاتی ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہے، لیکن وہ جانوروں کی طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے۔ یہ کوئی نوابی جو یہاں پہ سٹائل ہیں وہ لوگوں کے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کے فیصلے وائزلی کریں، اور اگر اتنی محنت آپ نے اپنے ملک میں کرنی ہے، اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں یا اسکل ہے یا ہارڈ ورک ہے، تو آپ پاکستان کے اندر محنت کریں، آپ اس سے زیادہ گرو کر جائیں گے۔ تو میں تو اپنی ہی بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، باقی جن کے تجربے اچھے ہیں وہ جانیں اور ان کی جانیں۔ میں نے جو آبزرویشن ابھی تک اپنی زندگی میں دیکھی ہے، جو بندہ یہاں پہ کام کر گیا اچھا، وہ یہاں پہ زیادہ سیٹ رہ گیا ہے۔ ایون وہاں پہ بھی جس نے سیونگ کر لیا وہ یہاں آ جاتا ہے، کیونکہ جب ملٹی پلائی ہوتا ہے، پاؤنڈ کے روپے ملتے ہیں یا جو ڈالر کے روپے ملتے ہیں تو وہ زیادہ ملتے ہیں، اور زیادہ بہتر زندگی یہاں پہ آپ گزار سکتے ہیں۔ تو باقی پاکستان کے اندر آپ ضرور ای کامرس کریں، آپ فائنینشیلز کو کریں، بہت ساری چیزوں کو کریں۔ آپ فائنینشیل لٹریسی لینا چاہیں، اپنی فائنینشیلز کروانا چاہیں، 0300946624 0336424234 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی چیزیں سکھاؤں کہ جس میں آپ کی بھی گروتھ ہے، آپ کے ملک کی بھی گروتھ ہے، آپ کے سرمایہ کی بھی گروتھ ہے۔ اگر آپ نے پھپھو کے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں، لیکن اپنی حماقتوں کے لیے نہ تو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائیں نہ اسٹاک مارکیٹ کو۔ بغیر نالج کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہیں۔ مین ان دا mirror از responsible فار ایوری تھنگ۔ تو جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ ان خوش آمدیوں کے چکر میں پھنستے ہیں، اور خوش آمدیوں کے چکر میں پھنس کے اپنی زندگی بھر کی سرمایہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں برباد کر لیتے ہیں، یا وہ obsession میں ہیں امریکہ، یو کے، یورپ کے اور کینیڈا کے، آسٹریلیا کے اور نیوزی لینڈ کا obsession، کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں بڑا امیر ہو جاؤں گا اور بڑے پیسے کما لوں گا۔ اور وہاں پہ چونکہ گئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان میں سے اب لوزرز ہیں، وہ اب کیا بتائیں، نہ وہ ماں باپ کے مرنے پہ پہنچ پائے، نہ بہن بھائیوں کی شادیوں پہ پہنچ پائے۔ چند ڈالر، چونکہ تھوڑی سی بھی سیونگ یہاں کے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، وہ 15 دن شیخیاں شوخیاں مار کے نکل جاتے ہیں واپس اسی کام پہ۔ وہ سنڈے کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدور ہیں بیسیکلی وہ 99% لوگ جو ہیں وہ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اپنی۔ کوئی میں نے ان کے اندر ایسا کو میں نے لائف سٹائل نہیں دیکھا کہ جو مجھے لور کرے، ورنہ میں خود کب کا چلا گیا ہوتا۔ تو بہرحال میرا کام تھا آپ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ پاکستان آئی بلیو سو از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز۔ مجھ پہ آپ کو ٹرسٹ نہ آئے، GIS کے دفتر چلے جائیں، فراز صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، ان سے پوچھ لیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھ لیں، ای کامرس کی اپرچونیٹیز دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مجھ سے آپ نے ملاقات کرنی ہو، کسی سیشن یا ورکشاپ میں آنا ہو، 0300946624 033642424346 واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے۔ پاکستان از لینڈ آف اپرچونیٹیز، ٹرائی ٹو اویل دیم، ورک ہارڈ اینڈ گرو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔